لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. आज ज़ुल्हिज्जा यानी यौमुन तरविया, ऐ अल्लाह मैं तेरी रजा की खातिर हज का इरादा करती हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और इसको मेरे हक में कबूल फरमा। अब आप मक्का से मिना रवाना हो चुके हैं। 9 ज़ुल्हिज्जा यानी यौमुल अरफा यानी जुमरा उक्का की रमी करेंगे, उसके बाद हम कुर्बानी करेंगे। याद रखिए कि रमी जमरात का अमल हमेशा ज़वाले आफ्ताब के बाद होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नशस्त में हम हज करने का प्रैक्टिकल तरीका निहायत ही आसान अंदाज में सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाले हाजी ज्यादातर हज तमत्तो करते हैं, तो इस नशस्त में हम हज तमत्तो को ही डिस्कस करेंगे। हज तमत्तो में पहले उम्रे की अदायगी की जाती है और उसके बाद 8 ज़ुल्हिज्जा का इंतजार किया जाता है। इस दौरान आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तिलावत कुरान पाक, बाजमात नमाजों, जिक्र, अस्कार, तस्बीह, तहलील, इस्तिग़फ़ार और मक्का में मुख्तलिफ ज़ियारत के विजिट में गुजारेंगे। उम्रे की अदायगी से मुतालिक भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें उम्रे की तमाम अरकान जैसे एहराम की पाबंदियां, तवाफ और सई, इनके मुतालिक बहुत डिटेल डिस्कशन मौजूद है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी जरूर मुलाहिजा फरमाइए। 8 ज़ुल्हिज्जा यानी यौमुन तरविया, इस दिन से हज का बाकायदा आगाज हो जाता है। आप जिस होटल में भी मुकीम हो वहाँ आप सुबह फजर की नमाज अदा करेंगे और उसके बाद एहराम की नियत से गुस्ल करके और 2 रकत नमाज नफिल अदा करेंगे एहराम की नियत से, लेकिन अभी एहराम की नियत ना कीजिए। जब आप मिना रवाना होने के लिए अपनी बस में बैठ जाएं तो इत्मीनान के साथ नियत कर लीजिए। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, यानी आप इन अल्फाज में नियत कर सकती हैं, ऐ अल्लाह मैं तेरी रजा की खातिर हज का इरादा करती हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और इसको मेरे हक में कबूल फरमा लीजिए। हाइजा खवातीन भी नियत करेंगी। नियत तो हमने दिल में कर दी है, लेकिन इसका जबान से इजहार करने के लिए अब हम तलबिया पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस उम्रे वाली वीडियो में कि मर्द हजरात तलबिया जरा बुलंद आवाज से और खवातीन आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगी। तलबिया 1 दफा पढ़ना लाजमी और 3 दफा पढ़ना मसनून है। अब आप मक्का से मिना रवाना हो चुके हैं। यहाँ मैं एक बात अर्ज करना जरूरी समझती हूँ कि कभी कभी इंतजामी उमूर की वजह से मुअल्लिम हजरात हमें 8 ज़ुल्हिज्जा की सुबह फजर से पहले ही या कभी 7 ज़ुल्हिज्जा की रात को ही मिना की तरफ रवाना कर देते हैं। ये महज एक इंतजामी मसला है। अगर इस तरह का कोई मसला आपको दरपेश हो तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये एक इंतजामी उमूर है और आप अपने मुअल्लिम के साथ ताउन कीजिए। अब हम मक्का से मिना रवाना हो चुके हैं। मिना हम इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज से पहले पहुंच जाएंगे। 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन है और अब हम मिना पहुंच चुके हैं। आज के दिन हमें मिना में क्या करना है? सिर्फ नमाजें अदा करनी है, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। इन नमाजों को हम कसर करके अदा करेंगे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप तलबिया पढ़ते रहिए, अपना वक्त जिक्र, अज़कार, इस्तिग़फ़ार, तस्बीह, तहलील और तिलावत कुरान पाक में गुजारिए। ज़ुल्हिज्जा यानी यौमुल अरफा। मिना में 9 ज़ुल्हिज्जा को आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको फजर की नमाज अदा करनी है। उसके बाद तुलुए आफ्ताब के फौरन बाद हम अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। अरफात के मैदान पहुंचकर आप मस्जिद निमरा में या जिस जगह भी अरफात के मैदान में आपको जगह मिले आप खुतबा हज इंतहाई तवज्जो से सुनेंगे। मस्जिद निमरा में आप ज़ोहर और असर की नमाजें बाजमात भी अदा कर सकते हैं और इसके अलावा अपने खेमे में। अगर आप नमाजें अपने तौर पर अदा कर रहे हो तो आप फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त पर और असर की नमाज असर के वक्त पर अदा करेंगे। ज़ोहर और असर की नमाज के बाद अब हम अरफात के मैदान में खड़े होकर और अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करके दुआएं मांगेंगे। इसको हम वकूफ़े अरफात कहते हैं और ये हज का रुकने आज़म कहलाते हैं। हज की अदायगी के लिए अरफात के मैदान में पहुंचना और वकूफ़े अरफात करना इंतहाई जरूरी है। अगर कोई शख्स 9 ज़ुल्हिज्जा को अरफात के मैदान में ना पहुंच पाए तो उसका हज नहीं होगा और अगर कोई शख्स 10 ज़ुल्हिज्जा की फजर से पहले भी अरफात के मैदान में पहुंच जाए तो उसका हज अदा हो जाएगा।
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرفات کے میدان میں آپ زیادہ سے زیادہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میدان عرفات میں اپنے بندوں کے تمام وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں وہ معاف فرما دے گا۔ عرفات کے میدان کی ایک خاص دعا جو کہ تمام انبیاء کرام نے میدان عرفات میں مانگی تھی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات میں دعاؤں اور استغفار کا یہ سلسلہ ہم غروب آفتاب تک جاری رکھیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد ہم نماز مغرب ادا نہیں کریں گے اور مغرب کی نماز ادا کیے بغیر ہی ہم مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر ہم مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کریں گے، یعنی 2 اقامتوں کے ساتھ ہم مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم کنکریاں بھی جمع کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل، استغفار میں اور تلبیہ پڑھنے میں مصروف رکھیں گے۔ اگر آپ کو تھکن محسوس ہو یا نیند کا غلبہ ہو تو آپ رات کو سو بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ میں ٹھہرنے والے کے لیے تمام گناہوں سے معافی کی بشارت دی ہے۔ وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہاں معاف ہو جاتے ہیں، اور بندہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ 10 ذو الحجہ یعنی یوم النحر آپ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں گے۔ جب کچھ روشنی کے آثار نمایاں ہو جائے یا طلوع آفتاب ہونے لگے تو اس وقت آپ فوراً مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ خواتین، بزرگ حضرات یا بچے اگر چاہیں تو رش کی وجہ سے وہ طلوع آفتاب سے پہلے بھی مینا کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یقیناً میری وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوں گی جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ مزدلفہ اور عرفات کے لیے کون سا بیگ لے کے جائیں گے، یعنی بیک پیک لے کے جائیں گے۔ ابھی آپ کے پاس بیک پیک اور کراس پیک دونوں ہوں گے، لیکن جب آپ مینا میں اپنے خیمے میں اپنے قیامگاہ میں پہنچیں گے تو آپ وہ بیک پیک بھی وہیں رکھ دیں گے اور صرف ڈوری والا بیگ اپنے ساتھ لیں گے۔ اس مختصر ترین سامان کے ساتھ یعنی ڈوری والے بیگ کے ساتھ اب ہم رمی جمرات کے لیے روانہ ہوں گے۔ یوم النحر یعنی کہ 10 ذو الحجہ کو ہمیں 4 بہت امپورٹنٹ کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم رمی کریں گے، یعنی کہ مینا پہنچ کر ہم رمی کے لیے روانہ ہوں گے اور سب سے بڑے شیطان یا جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے۔ اس کے بعد ہم قربانی کریں گے، اس کے بعد حلق یا قصر کروائیں گے اور سب سے آخر میں طواف زیارہ کریں گے۔ مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے وقت اور مینا سے رمی کے لیے جاتے وقت آپ اپنی زبان کو مستقل ذکر و اذکار سے تر رکھیں گے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں۔ آج کے دن 10 ذو الحجہ کو ہمیں صرف سب سے بڑے شیطان یعنی جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ رمی کرنے سے پہلے ہم تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ ہمارے پاس تقریباً 10 سے 12 کنکریاں ہونا چاہیے۔ اب آپ سیدھے ہاتھ سے 7 کنکریاں جمرہ عقبہ کو ماریں گے۔ کنکری کا سائز نہ بہت چھوٹا ہو اور نہ بہت بڑا، تقریباً چنے کے سائز کے برابر آپ کنکری لے لیجئے۔ اس کو اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں پکڑیے اور ہاتھ ذرا سا اونچا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم بڑے شیطان کی طرف ماریں گے۔ جب آپ اس کنکری کو ماریں گے تو یہ خیال رکھیے گا کہ جو پلر ہے جس پہ ہم کنکری مار رہے ہیں اس کے ارد گرد ایک باؤنڈری وال بنی۔ اگر آپ کی کنکری اس باؤنڈری وال کے اندر گرتی ہے تو وہ کاؤنٹ ہوگی، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی کنکری باہر گر جائے تو آپ دوسری کنکری مار کر اس کو پورا کر لیجیے۔ 10 ذو الحجہ کا اب تیسرا اہم رکن قربانی ہے۔ جب آپ کے معلم حضرات آپ کو کنفرم کر دیں کہ قربانی ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ حلق یا قصر کروائیں گے۔ مرد حضرات حلق کروائیں گے یعنی اپنے بال منڈوائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو شیو کروا لیں مکمل طور پہ، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے۔ خواتین اپنی چڑیا کو ایک انگلی کے پور پہ لپیٹ لیں اور انگلی کے پور جتنے بال تراش لیں، اس کو قصر کہتے ہیں۔ حلق یا قصر کروانے کے بعد اب ہم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، سوائے ایک پابندی کے یعنی زوجین کے تعلقات۔ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم اچھی طرح غسل کریں گے، عام روزمرہ کا لباس پہن لیں گے، وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اب ہم حج کا آخری فرض رکن یعنی کہ طواف زیارت کے لیے مسجد الحرام واپس پہنچیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹہرنا۔ حج کا دوسرا فرض رکن طواف زیارت ہے۔
طواف کے بارے میں تمام ڈیٹیلز آپ کو میرے عمرے والی ویڈیو سے بخوبی مل جائیں گی. اس کو دیکھ کے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے. لہٰذا حائضہ خواتین انتظار کریں گی اپنے پاک ہونے کا اور پاک ہونے کے بعد ہی وہ طواف زیارہ پورا کریں گی. طواف زیارہ 12 ذو الحج کی فجر سے پہلے تک کر سکتے ہیں. میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں خواتین کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ حج ایک بہت ہی نایاب موقع ہے ہمارے لیے. یہ لائف ٹائم اپارچونٹی ہوتی ہے. آپ اس کو پوری طریقے سے اویل کرنے کے لیے یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ ماہواری کو آگے بڑھانے کے لیے دوائیں وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں تاکہ آپ اپنے حج کے تمام جو ارکان ہیں ان کو پورے اطمینان کے ساتھ اور قلبی سکون کے ساتھ ادا کر سکیں. مرد حضرات جی عام کپڑوں میں ہی طواف زیارت کریں گے, لہٰذا اس دوا کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. طواف کرنے کے بعد اب آپ ویسے ہی پہلے کی طرح مقام ابراہیم پر جائیں گے, یا اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں کہیں بھی آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے. یہ نماز واجب ہوتی ہے. آپ زمزم سیر ہو کر پیئیں اور اس کے بعد سعی کے لیے روانہ ہو جائیں. سعی کی ڈیٹیلز بھی میری عمرے والی ویڈیو میں موجود ہے. سعی سے فراغت پانے کے بعد اب آپ پر سے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. سنت کے مطابق آپ واپس مینا کی طرف روانہ ہوں گے اور رات مینا میں قیام کریں گے. اب مینا میں جس دن کا آغاز ہو رہا ہے وہ 11 ذو الحجہ ہوگی. 11 سے 13 ذو الحجہ کے ایام کو ہم یوم التشریق کہتے ہیں اور یہ سال کے سب سے افضل ترین دن کہلائے جاتے ہیں. گیارہ ذو الحجہ کو جو سب سے اہم کام ہمیں کرنا ہے وہ جمرات کی رمی ہے. تینوں شیاطین کو یعنی کہ تینوں جمرات کو ہم ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے, لیکن ایک ترتیب کے ساتھ. یعنی کہ پہلے ہم چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کریں گے. اس کے بعد ہم درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کریں گے. سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا نہیں کریں گے. 11 ذو الحجہ کا دن اپنی واجبات نمازیں ادا کریں گے, ذکر اذکار اور تلاوت قرآن میں وقت گزاریں گے اور رات کو مینا میں قیام کریں گے. اب آ جاتے ہیں ہم 12 ذو الحجہ کو, جو کہ ہمارے حج کے ایام کا آخری واجب دن ہے. 12 ذو الحجہ کو بھی ہمیں جمرات کی رمی کرنی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے بالترتیب. جمرہ اولا کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ دعا کریں گے. اس کے بعد جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا کریں گے. اس کے بعد آپ جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں ماریں گے, لیکن اس کے بعد آپ دعا نہیں کریں گے. یہ رمی زوال آفتاب کے بعد کی جائے گی. یاد رکھیے کہ رمی جمرات کا عمل ہمیشہ زوال آفتاب کے بعد ہوگا. اگر آپ نے زوال آفتاب سے پہلے یہ عمل کر لیا تو رمی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. 12 ذو الحجہ کو آپ جمرات کی رمی کرنے کے بعد اپنا بقیہ وقت اسی طرح تلاوت قرآن پاک, ذکر اذکار اور استغفار وغیرہ میں گزاریں گے. مغرب سے پہلے مینا سے روانہ ہونے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اگر آپ مغرب کے بعد تک قیام کریں گے آپ کو 13 ذو الحجہ کی رمی بھی کرنی پڑے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جائیے, یا اگر آپ چاہیں تو سنت پورا کرنے کے لیے آپ رات کو مینا میں قیام کیجیے اور 13 ذو الحجہ کی رمی بھی کرنے کے بعد مینا سے روانہ ہو جائیے. لیکن 13 ذو الحجہ کو ٹھہرنا اختیاری ہے. آپ سنت پورا کرنے کے لیے ٹھہر سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہے. مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے ہمیں ایک اور لازمی عمل انجام دینا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں. طواف ویسے ہی باوضو حالت میں کیا جائے گا. آب زمزم پیئیں, مقام ابراہیم پر نماز پڑھیے, لیکن اس کے بعد سعی نہیں کی جائے گی. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ حائضہ خواتین اگر طواف زیارت کر چکی ہوں اور وقت کی کمی ہو, یعنی کہ ان کے فلائٹ وغیرہ کا ٹائم ہو جائے, تو وہ طواف وداع کو چھوڑ سکتی ہیں. ان پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں آتا. طواف وداع کرنے کے بعد الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا. مبارک.